नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक हदीस मुबारक से करते हैं, और आप ये भी अच्छा तरह जानते हैं कि एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि वो मुसलमान नहीं जिसके दिल में मुसलमानों का गम नहीं, यानी मफ़हूम है हदीस का। तो बहरहाल आज सारी दुनिया दुआ कर रही है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो अमन मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी है वो कामयाब से दो चार हो जाए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दोनों यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान बदइत्तेमादी या अदम भरोसे का बहुत ज़्यादा कैफियत पाई जाती है, और दोनों का एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अमेरिका और इसराइल का जहाँ तक सवाल है, इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मुसलिमा कज़्ज़ाब है, यानी झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, यारी और मकारी से काम लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ईरान का कहना है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस है, विटकोफ है, और फिर उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यहूदी दामाद है जेड कश्नर, वो भी आज कल रात ही इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। जबकि ईरान के स्पीकर, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाखर कालीबाफ भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, और ईरान के नायब सदर जो है मोहम्मद रज़ा आरिफ, उन्होंने इस बात का इज़हार दुआ की है कि अल्लाह ताला उनके भाई यानी बाखर कालीबाफ को इन मुज़ाकरात में कामयाबी अता फरमाए। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं आज, उसके लिए ये बहुत बताना ज़रूरी है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बेएतमादी की कैफियत पाई जाती है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सच कहते हैं या गलत कहते हैं, ये उनको ही अपना जायज़ा लेना चाहिए। जबकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, अमेरिका झूठा है, और ये लोग आलमी बरादरी के साथ साथ खुद के अपने अवाम को धोखा देते हैं। इसराइल के बारे में भी ये इन्हीं ख्यालात का इजहार किया गया है कि झूठा नंबर एक कोई है दुनिया इस कुर्रे अर्ज़ पर तो वह इसराइल है, मक्कार अगर कोई है तो वह इसराइल है, और गासिब कोई है तो वह इसराइल है, जो अमेरिका को बड़े पैमाने पर बेवकूफ़ बना रहा है। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा अगर कोई बेवकूफ़ बना है अमेरिकी सदर तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो बहरहाल नाज़रीन, आज से बातचीत का आगाज़ हो रहा है, और आपको ये बता दें कि जो शराइत ईरान के है, ईरान तो एक बात ये कह रहा है कि जंग बंदी में लेबनान को भी शामिल किया जाए। अब अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल लेबनान को जैसे ही जंग बंदी होती है, इसराइल लेबनान को निशाना बनाना शुरू करता है, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि 357, पहले तो ये कहा गया है कि 254 लोग शहीद हुए हैं, जबकि अब ये कहा जा रहा है कि 357 यानी 357 लेबनानी शहरी शहीद हुए हैं, और बेशुमार यानी हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। और इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, उसी तरह जिस तरह उसने गज़ा में दरिंदगी का मुजाहरा किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक इसराइल ने दरिंदगी की हद कर दी। और आपको ये बताना भी ज़रूर है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, उनकी नस्ली तत्हीर की, और फ़लस्तीनियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी बच्चों को, फ़लस्तीनी ख़वातीन को कत्ल करने में वो सबसे आगे रहा। उसके बावजूद बेशर्मी की हद देखिए कि अमेरिका जो इंसानी हुकूक़ की बात करता है, जमहूरी हुकूक़ की बात करता है, वो किस तरह एक कातिल का, एक जंगी मुजरिम का यानी इसराइल का साथ देता है, नेतन्याहू का साथ देता है। हालांकि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ने भी यानी वारंट गिरफ्तारी जारी की है, उन्हें जंगी मुजरिम करार दिया है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वो बार बार दौरा करता है, और उसी दौरे का नतीजा है कि अमेरिका ने इसराइल और ईरान जंग में कूदने का फैसला किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल अमेरिका को पूरी तरह बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा बेवकूफ़ बना रहा है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब बहरहाल इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सालिसी में ये अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो जो ईरान का पहला मुतालिबा है वो ये है कि ईरान लेबनान को भी इस जंगबंदी में शामिल करना चाहता है, और कहता है कि जंगबंदी माहदे में ये लेबनान भी शामिल है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और गज़ा का खसाई यानी नेतन्याहू इस बात से इनकार करते हैं, और कहते हैं कि जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं था और ना है। तो लेकिन अब ईरान डटा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अगर इस नुक्ते को वो कबूल नहीं करता अमेरिका, तो ईरान मुज़ाकरात से दस्तबरदार भी हो सकता है। तो बहरहाल 12 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान तो किया गया है। अब देखना यह है कि बातचीत किस कदर कामयाब रहती है। एक बात कामयाब रहती भी है या नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात है। और एक ईरान का सबसे बड़ा और एक मुतालबा यह है कि ईरान के जो
ایران تو 47 برسوں سے جس طرح کا پابندیوں کا مظاہرہ کر رہا ہے یعنی سامنا کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایران کو نہ صرف 47 برسوں سے معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ اس کے اربوں ڈالرز امریکی اور دوسرے بینکوں میں اور دوسرے ممالک کے بینکوں میں جو موجود تھے انہیں منجمد کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 100 ارب ڈالر سے لے کر 120 ارب ڈالر جو ہے وہ مختلف ممالک کے بینکوں میں ایران کے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ ان منجمد رقومات کو بھی ریلیز کر دیا جائے، جاری کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ چاہتا ہے کہ یورانیم، افزودہ یورانیم اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اب آپ بتا دیجئے کہ اگر کوئی ملک ایک محنت کرتا ہے، پوری ریسرچ لگاتا ہے، اپنے سائنسدانوں کی جو زندگیاں ہیں وہ جوخم میں ڈالتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ابھی نہیں، اب جب آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل نے 12 روزہ یا 13 روزہ جو جنگ ہوئی تھی پچھلے یعنی یہی سال، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر اسرائیل نے نیوکلیئر سائنسدانوں کو، ماہرین تعلیم کو، دانشوروں کو نشانہ بنایا تھا، ان کا قتل کیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسماعیل ہنیہ جو حماس کے سربراہ تھے ان کا قتل کیا گیا، اسرائیل نے قتل کیا گیا، وہ بھی ایران میں قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آپ موجودہ جنگ چھڑتی ہے تو اس میں کے پہلے ہی دن یعنی 43 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کو قتل کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، ان کے ارکان خاندان کو شہید کیا، یہ بھی اسرائیل نے کیا ہے۔ تو اسرائیل اب عالمی سطح کا روڈی شیٹر بن گیا ہے، قاتل بن گیا ہے، لٹیرا بن گیا ہے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ سوری ناظرین، تو آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں اسرائیل لٹیرے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ایسے میں اس کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے، اور عالمی برادری کی یہ بے حسی ہے، السلام علیکم تو بے حسی ہے کہ جس انداز میں عالمی برادری اسرائیل کی تائید کر رہی ہے، خاص طور پر امریکہ جس طرح تائید کر رہا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ فرانس ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے، ان لوگوں نے صاف صاف انکار کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی تائید سے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ نیٹو ممالک نے بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ جانے اور اسرائیل جانے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ برطانوی جو وزیر اعظم اسٹارمر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے بارے میں کہا تھا۔ تو بہرحال میں تو ریپیٹ نہیں کروں گا، خالی آپ کو اشارہ دے دیا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ وہی کام کر رہے ہیں جو سعودی شہزادے کو جس کا کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ دعویٰ کیا تھا کہ سعودی شہزادہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اب اچھے طرح جانتے ہیں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، اور آپ لوگ میرا اشارہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب یورپی یونین کو بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں، برطانیہ کو بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ برطانیہ نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اسرائیل کی جنگ ہے، اور بیوقوفی ہے اسرائیل کی جنگ میں کود پڑنا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جال ڈال رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اسٹارمر کو پھنسانے کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹارمر کی مدد سے آبنۂ ہرمز کو پوری طرح کھول دیا جائے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹارمر جو وزیر اعظم برطانیہ ہے وہ بھی اسی طرح بیوقوف بنتا ہے، اسی طرح ماموں بنتا ہے جس طرح خود ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل نے بنایا ہے۔ یہ خبریں رہیں ناظرین، اور آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان میں آپ نے دیکھا کہ مغربی بنگال آج سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 29 اپریل کو بھی وہاں پر آخری مرحلے کی رائے دہی ہوگی، 2 مرحلوں میں انتخابات کا انعقاد عمل میں آئے گا، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالیہ عرصے کے دوران ہمایوں کبیر جو کبھی ٹی ایم سی کا رکن اسمبلی تھا، اس نے استعفیٰ دے کر اپنی ایک علیحدہ پارٹی قائم کر لی۔ علیحدہ پارٹی قائم کرنے سے پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ میں مرشد آباد ضلع میں بابری مسجد تعمیر کر کے رہوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی والوں نے کہا کہ تو کیسے تعمیر کرتا ہے، سنگھ پریوار نے کہا کہ تو کیسے تعمیر کرتا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ عدالتوں نے بھی اسے اجازت دے دی، اور پھر بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، اور کروڑوں روپے بطور چندہ وصول کیے گئے۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ ہمایوں کبیر کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمایوں کبیر نے اس ویڈیو کو فرضی قرار دیا ہے، لیکن وہ ویڈیو فرضی ہے یا اصلی ہے یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ہمایوں کبیر کو بی جے پی نے 1000 کروڑ روپے دینے کی پیشکش کی ہے، اور 200 کروڑ روپے ایڈوانس دے بھی دیے گئے ہیں، تاکہ ممتا بنرجی کے حق میں جانے والے مسلم ووٹوں کو
کاٹا جائے، کیونکہ اور اس میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مسلمان بے وقوف ہے، بڑے آسانی سے بے وقوف بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بے وقوف مسلمانوں کو بنانے کی کوشش میں خود منظر عام پر آ گیا ہے ہمایوں کبیر۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی ہمایوں کبیر کے بارے میں یہ انکشاف ہوا، ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ بی جے پی سے 1000 کروڑ کا معاہدہ کرتا ہے، سودا کرتا ہے، سودے بازی کرتا ہے، اور 200 کروڑ روپے تو ایڈوانس بھی مل جاتے ہیں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ 800 کروڑ روپے کام ہونے کے بعد، یعنی ممتا بنرجی کے ہارنے کے بعد، شکست سے دوچار ہونے کے بعد۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں ہمایوں کبیر اس بات کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے چیف منسٹر آسام ہیمنتا بسوا سرما اور مغربی بنگال کے قائد اپوزیشن کے ساتھ بہترین تعلقات ہے، خوشگوار تعلقات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلالی کر رہا تھا، اور یہ دلال جیسے ہی منظر عام پر آتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی، جن پر بھی بی جے پی کی دلالی کا الزام متعدد بار عائد کیا جاتا رہا ہے، انہیں بی جے پی کی ٹیم کہا جاتا رہا ہے، تو بہرحال وہ منظر عام پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو اتحاد کیا تھا ہمایوں کبیر کے ساتھ، وہ اس اتحاد سے ہم دستبرداری اختیار کرتے ہیں، وہ اتحاد ختم کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خبر اب ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ گئی ہے، اور آپ ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح مغربی بنگال میں 91,000 رائے دہندوں کے نام حذف کر دیے گئے۔ حد تو یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں، کلکتے میں ایک قومی پرچم تیار کرنے والا شخص ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ ووٹ ڈالا ہے، لیکن اس مرتبہ میرا نام فہرست رائے دہندگان سے حذف کر دیا گیا ہے، حالانکہ میرے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہے۔ تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح بی جے پی، جیسا کہ راہل گاندھی کہتے ہیں، ممتا بنرجی کہتی ہیں، ڈیرک اوبرائن کہتے ہیں، محبوبہ موئترا کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا گیانیشور کمار بی جے پی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، بی جے پی کے اشاروں پر اٹھ رہے ہیں، بی جے پی کے اشاروں پر بیٹھ رہے ہیں، بی جے پی کے اشاروں پر لیٹ رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح ہندوستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، مغربی بنگال اب تمام ریاستوں اور تمام عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تمل ناڈو ہو، کیرلا ہو، آسام ہو، وہاں پر ایک ایک مرحلے میں انتخابات کا اہتمام کیا گیا، اور خاص طور پر پڈوچیری جو ہے مرکزی زیر انتظام علاقہ، وہاں پر بھی ایک ہی دن میں انتخابات کا شیڈول جاری کیا گیا، یعنی ایک مرحلے میں وہاں پر انتخابات کی بات کہی گئی تھی، تو وہاں پر بھی ایک مرحلے میں انتخابات ہو چکے ہیں۔ لیکن مغربی بنگال کے بارے میں بی جے پی قائدین نے کہا تھا کہ یہاں پر ایک مرحلے میں نہیں بلکہ 2 مرحلوں میں انتخابات منعقد کیے جائیں۔ تو بہرحال بی جے پی اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور الیکشن کمیشن نے بی جے پی قائدین کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے ایک نہیں بلکہ 2 مرحلوں میں مغربی بنگال کی رائے دہی کا اہتمام کیا ہے، اور دوسرے مرحلے کی رائے دہی جو ہوگی وہ 29 اپریل کو ہوگی۔ 4 مئی کو تمل ناڈو ہے، کیرلا ہے، آسام ہے، مغربی بنگال ہے، اور مرکزی زیر انتظام علاقہ پڈوچیری ہے، اس کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، اب اس کے بعد دیکھیے جو ہندوستانی عوام کی حالت ہوگی، مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمر پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے، مزید مہنگائی کا بوجھ ان کے پیٹھ پر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی صرف اسمبلی انتخابات، یہ 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کا انتظار کر رہے تھے۔ انتخابات کا انعقاد ہوتے ہی 4 مئی سے پہلے یا 4 مئی کے بعد آپ دیکھیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں، اور یہاں تک کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں زبردست اضافہ کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالیہ عرصے کے دوران کم از کم 900 ادویات کی قیمتوں میں 10% کا اضافہ کیا گیا، پریمیم پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے کا اور پریمیم ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا تیزی سے وزیر اعظم نریندر مودی اپنا رویہ بدل دیتے ہیں، اور آج دیکھیں گے کہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ جاری ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی، وہ اس کی وجہ سے بھی کئی ممالک کو مطلب پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ویسے بھی ایک بریکنگ نیوز یہ ہے ناظرین کہ جنوبی کوریا کی حکومت نے مشرق وسطیٰ میں جو جنگ جاری ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی، ٹھیک ہے 12 دن تک تو جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن مذاکرات جو پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کے کامیاب ہونے یا نہ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ جنوبی کوریا کی حکومت نے واضح طور پر عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے، عوام کے نقصانات کی پابجائی کے لیے، عوام کو فی کس یعنی ہر خاندان کو فی
مرکز $400 دینے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی $400 دیے جائیں گے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، جبکہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی $400 تو دور کی بات ہے، 4 روپے بھی عوام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ عوام کے جیب پر اور خواتین کی بچت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مہنگائی کا بوجھ عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ہماری حکومت کو، اور نہ صرف ہماری حکومت کو بلکہ جو بھی ہے، پاکستان کی حکومت ہو، سری لنکا کی حکومت ہو، چین کی حکومت ہو اور دنیا بھر کی حکومتیں ہوں، انہیں خاص طور پر جنوبی کوریا کی حکومت سے سبق سیکھنا چاہیے، جو اپنے عوام کو مشرق وسطیٰ یا کہ جو جنگ کی وجہ سے جو متاثر ہوئے ہیں ان کو $400 دے رہی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ خبر ہمارے پاس تھی اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کے حالات دنیا میں پیدا کر دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے۔ یہ بات چیت کا جہاں تک سوال ہے، امن مذاکرات کا جہاں تک سوال ہے، ناظرین آپ کو بتا دوں کہ امن مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن 12 دن کی جنگ بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن 12 دن کے بعد کیا ہوگا یہ کہا نہیں جا سکتا۔ جو شرائط امریکہ نے عائد کیے، جو شرائط ایران نے پیش کیے ہیں، وہ قبول کیا جانا ایک دوسرے فریق کے لیے بہت مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کیا کرتا ہے، کیا اس جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کر سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایران پر امریکی وہ اسرائیلی حملوں کا سوال ہے، جہاں تک بچوں کے مرنے کا تعداد ہے، 277 بچے اور 67 اساتذہ شہید ہوئے ہیں، وہاں کی حکومت کی ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے اپنے حملوں کا آغاز، ایران میں جو حملے کیے ہیں ان کا آغاز ایک طالبات کے اسکول سے کیا، بچیوں کے اسکول سے کیا، جہاں پر کم از کم 166 بچیاں اور اساتذہ ملا کر 181 افراد وہاں پر شہید ہوئے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ اور اسرائیل کس طرح ایرانی بچوں کے، دنیا کے بچوں کے دشمن ہے۔ جیفری ایپسٹین فائلز جو ہے وہ اس کی بدترین مثال ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح امریکہ میں ہی یہ اسکینڈل منظر عام پر آیا تھا، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ نوعمر دوشیزاؤں کو، معصوم کم عمر بچیوں کو وہاں پر لایا جاتا، ان کا جنسی استحصال کیا جاتا، پھر ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا، انہیں موت کی گھاٹ اتارا جاتا، اور پھر ان کا کچا گوشت چبا چبا کر یہ انسان نما درندے کھا رہا کرتے تھے۔ اور یہ منظر عام پر آئی، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بہت خطرناک بات ہے، یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، یہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس قدر یہ گندے لوگ ہیں، تو ان سے کسی قسم کی اچھائی کی توقع ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال 277 بچوں کو ان ظالموں نے قتل کیا، شہید کیا، اور 67 ٹیچروں کو شہید کیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اساتذہ جو ہوتے ہیں قوم و ملت کا اور دنیا کا کے لیے ایک نعمت ہوتے ہیں، ایک رحمت ہوتے ہیں، اور یہ نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنانے، انہیں عقل و دانش کے زیور سے آراستہ کرنے، علم و دانش کے زیور سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کی شخصیت سازی میں اور آدمی کو انسان بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ 67 اساتذہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے یورپی ممالک ہیں جہاں پر اگر اساتذہ عدالت جاتے ہیں تو ججز بھی اٹھ کھڑے ہو کر ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک واقعہ پیش آیا تھا حالیہ عرصے کے دوران، جس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ ایک ٹیچر ہیں جو ان کی عمر ہے 94 ایئرس، وہ اپنے 67 یا 68 سالہ بیٹے کو لے کر جو کینسر میں مبتلا ہے، اسپتال جانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹے کا حالت بہت زیادہ خراب ہے، ایسے میں انہیں بہت ہی تیز جانا پڑتا ہے، تو پولیس ان پر جرمانہ عائد کرتی ہے، انہیں عدالت میں طلب کیا جاتا ہے، وہ عدالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جج ان سے کہتا ہے کہ آپ 94 سال کے ہیں اور آپ کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اور آپ کرتے کیا ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ جیسے ہی یہ سنتا ہے جج، یہ الفاظ سنتا ہے، فوری ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے اور وہ 67 سال کا ہے، 67 اس کی عمر ہے، کینسر سے متاثر ہے، اور اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، مجھے اسپتال لے جانا پڑا۔ تو وہ اور جھک جاتا ہے جج، اور کہتا ہے کہ ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں اور ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو اس قدر تکلیف
ہونی پڑی. آپ تو پہلے تو آپ ٹیچر ہیں اور ٹیچرز کا اساتذہ کا احترام کرنا تمام معاشرے پر فرض ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جو اہم کام کیا ہے, آپ خود 94 سال رہ کے, یعنی 94 ایئرس آپ کی ایج ہے, اس کے باوجود اپنے 67 سالہ بیمار بیٹے کو لیے اسپتال لے جا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ مہان انسان ہے, ایک عظیم انسان ہے, اور وہ جج اس ٹیچر کو بڑی بے عزت کے ساتھ, یعنی عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ بری کر دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے, یہ اساتذہ کا کردار ہوتا ہے, یہ اساتذہ کا رول ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے, امریکہ اور اسرائیل اس طرح کے کسی بھی قواعد کو, اس طرح کے کسی بھی اصول کو یا پھر ٹینڈنٹس کو یعنی آداب کو نہیں مانتے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایران جنگ پر واشنگٹن اور دبئی کا سوال ہے, دونوں کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ دبئی کے اور واشنگٹن کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اس لیے ہے کہ کوئی مقصد معصوم خون بہانے کا جواز فراہم نہیں کر سکتا, یہ کہا تھا یعنی پوپ نے. اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ دبئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے بعض, ایران کے تعلق سے جو بعض وہ ہے نرمیاں ہے, اس کے خلاف ہے. تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ہم خود سب چاہتے ہیں, ساری دنیا چاہتی ہے کہ امن قائم ہو جائے, کوئی اختلافات باقی نہ رہے. تو بہرحال یہ تو رہی بات. ناظرین ہم اب ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. SIR کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اتر پردیش میں پہلے تو کہا گیا کہ SIR کے تحت 2.89 کروڑ ووٹرز کے نام, یعنی تقریباً 3 لاکھ ووٹرز کے 3 کروڑ ووٹرز کے نام حذف کر دیے گئے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ 2 کروڑ 75 لاکھ سے زائد ووٹروں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں, جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. اور یہ زیادہ کام جو کیا گیا ہے ووٹ کاٹنے کا یا ووٹ چوری کرنے کا یا ووٹ حذف کرنے کا, وہ مسلم اکثریتی علاقوں میں کیا گیا ہے تاکہ BJP کو فائدہ پہنچایا جا سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے, آخر ریاست کی عدالتیں, خاص طور پر الہ آباد ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے؟ اس طرح کے یعنی بھیانک واقعات پیش آ رہے ہیں, لوگوں کے نام جان بوجھ کر کاٹ دیے جا رہے ہیں. خود آپ کو بتا دوں کہ یادو نامی ایک BLO نے کہا تھا کہ حالیہ عرصے کے دوران فارم 7 استعمال کرتے ہوئے BJP کے ایک لیڈر نے 86 مسلمانوں کے نام حذف کرنے کا مطالبہ کیا تھا. لیکن جب اس نے جائزہ لیا تو 86 مسلمان اپنے گھروں پر بقائد حیات تھے, زندہ تھے اور وہ وہیں پر موجود تھے, جبکہ BJP لیڈر کا دعویٰ تھا کہ یہ لوگ فوت ہو چکے ہیں یا دوسرے ریاستوں کو منتقل ہو چکے ہیں, دوسرے شہروں کو منتقل ہو چکے ہیں, جبکہ وہ لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ BJP ایک منظم پیمانے پر وہاں پر مسلمانوں کے نام حذف کروا رہی ہے. تو بہرحال ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں, جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے سیاست ہب فاؤنڈیشن کے ذریعے جو کام کیا ہے اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. انہوں نے عوام کی رہنمائی کے لیے, خاص طور پر مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے SIR کے تعلق سے وہ ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے روزنامہ سیاست کے دفتر میں, اور صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک ہمارے جو کارکن ہیں, ہمارے جو سیاست ہیلپ ڈیسک کے ذمہ دار ہیں, وہ عوام کی خدمت میں مصروف ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فیملی میپنگ کے بارے میں اور SIR 2002 میں ناموں کی جانچ بھی یہاں کروائی جا رہی ہے. فیملی میپنگ کے بارے میں آپ کو مشورے بھی دیے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی استفادہ کیجئے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 1 اپریل سے ریاست تلنگانہ میں SIR کا عمل شروع ہونے والا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے واضح کر دیا ہے کہ تمل ناڈو, کیرلا, آسام, پڈوچیری جیسے علاقوں میں, جیسی ریاستوں میں اسمبلی انتخابات میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی مشنری مصروف ہے. اس لیے وہ اس عمل کو, یعنی ریاست تلنگانہ میں SIR کے عمل کو مؤخر کرتے ہیں, ملتوی کرتے ہیں مئی تک کے لیے. تو 1 مئی سے پھر SIR کا عمل شروع ہونے والا ہے. برائے مہربانی آپ اگر 2002 کے SIR میں آپ کا نام ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے, اس بارے میں دفتر روزنامہ سیاست میں آپ کی پوری رہنمائی کر رہا ہے ہیلپ ڈیسک. اس سلسلے میں کافی یعنی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں, اور ہر روز 300 سے لے کر 500 افراد ہمارے دفتر سے رجوع ہوتے ہیں, ہیلپ ڈیسک سے رجوع ہوتے ہیں, اور جناب عامر علی خان صاحب کو دعائیں دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اقدامات کیے ہیں, ہمارے لیے آسانیاں فراہم کی ہے. تو یہ خبریں ہم آپ کے سامنے تھے, آپ کے سامنے
سامنے لائے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح کے حالات عالمی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ عالمی سطح کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح مقامی سطح کے بھی حالات کے بارے میں ہم آپ کو واقف کرواتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو بتانا یہ ہے کہ جس انداز میں ہائیڈرا مختلف مقامات پر انہدامی کارروائی کر رہی ہے اور جو غیر ناجائز قبضے کیے گئے ہیں اور اس سے ان قبضوں کو برخاست کر رہی ہے، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایلاپور میں جس انداز میں وہاں ہائیڈرا کارروائی کر رہا تھا، زمینات پر ناجائز قبضے برخاست کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں ٹینشن بڑھ گیا تھا اور تناؤ کی کیفیت پائی جاتی تھی، اب تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم خبر ہے۔ ہائیڈرا کے کئی اقدامات پر ہائی کورٹ نے روک لگائی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر کارڈن سرچ ہو رہا ہے اور مختلف خاص طور پر غریب بستیوں کو پولیس والے کارڈن سرچ کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ تعلیم یافتہ اور جو خوشحال بستیاں ہوتے ہیں وہاں پر پولیس نہیں جاتی۔ تو بہرحال حیدرآباد پولیس نے کارڈن سرچ کے دوران پرانے شہر میں تقریباً 111 گیس سلنڈرز ضبط کیے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اس آپریشن کے دوران تقریباً 10 ڈومیسٹک سلنڈر، 7 کمرشل سلنڈرز اور 94 اسمال یعنی چھوٹے سلنڈرز ضبط کیے گئے ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جہاں تک کارڈن سرچ کا سوال ہے، پولیس کو نہ غریب دیکھنا چاہیے، نہ امیر دیکھنا چاہیے، نہ خوشحال بستیاں دیکھنا چاہیے، نہ سلم یعنی جو گندہ بستیاں ہیں وہ دیکھنا چاہیے، بلکہ تمام بستیوں میں اگر کارڈن سرچ کرتے ہیں تو بہتر رہے گا، ورنہ ایک بستی کو جان بوجھ کر آپ نشانہ بناتے ہیں، غریب بستیوں کو نشانہ بناتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کارڈن سرچ کا سوال ہے، عوام نے اس کی شدید مخالفت بھی کی تھی، لیکن پولیس ہے، پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، کسی کے ساتھ تعصب برتے، کسی کے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ کرے، تو یہ نہیں ہونا، دو رخی پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو تمام عوام کے لیے ایک ہی موقف، ایک ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ کارڈن سرچ کی تائید میں بہت سے لوگ ہیں، کارڈن سرچ کی مخالفت کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ کل ہی آپ نے دیکھا کہ کس طرح روڈی شیٹرز حیدرآباد کمشنریٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 3000 روڈی شیٹرز ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ بھی وقفے سے کی جاتی ہے، لیکن کل جو کیا گیا ہے وہ ڈرگ ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 200 سے زائد 200 سے لے کر 300 روڈی شیٹرز کے منشیات جو ٹیسٹ تھے وہ پازیٹیو برآمد ہوئے۔ پتہ نہیں ہے اب ان کو الگ کر لیا جائے گا، الگ کر کے ان سے تحقیقات کی جائے گی، پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ آخر منشیات تمہیں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، پھر وہ پولیس کے مخبر بن جائیں گے، پولیس کے مخبر بن کر وہ یعنی مجبور کرتی ہے پولیس، تو وہ مخبر بن جائیں گے، پھر مخبر بن کر یہ کریں گے کہ جہاں سے وہ منشیات خریدتے ہیں وہاں کے پتے بتائیں گے، پھر وہاں سے گرفتاریاں کروائیں گے، پولیس کے میڈلز میں اضافہ ہوگا، پولیس کے انعامات میں اضافہ ہوگا، پولیس والوں کو ترقی ملے گی، لیکن جس روڈی شیٹرز نے انہیں کلو فراہم کیا تھا وہ روڈی شیٹرز ہی باقی رہے گا، اس کی روڈی شیٹر ختم نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی ظالمانہ اقدام ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جہاں تک خبروں کا سوال ہے، ہم نے آپ کو بہت سی خبریں سنائی ہیں بریکنگ نیوز میں، اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں گاندھی خاندان جو ہے وہ انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے گا، وہاں پر نہیں جائے گا، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ بار بار مغربی بنگال کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہیں پوری امید ہے کہ اس مرتبہ بی جے پی اقتدار میں آئے گی، اس لیے وہ بار بار دورہ کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی الیکشن اسمبلی الیکشن میں انہوں نے اسی طرح کے دورے کیے تھے، لیکن بی جے پی کی جو پارٹی ہے وہ تقریباً 77 نشستوں تک ہی سمیٹ کر رہ گئی تھی۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ بریکنگ نیوز کے اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔